एक वो चौधरी ज़ोहरलाई थे, ये भी चौधरी ज़ोहरलाई हैं, तो क्या चौधरी ज़ोहरलाई क्या उनके रिलेटिव्स हैं? चौधरी ज़ोहरलाई का जब भी नाम ज़बान पे आता है तो यकीन है ना इंसान एक बार जो है वो शौक लगता है। वालिद साहब ने देखा कि सरदार साहब का बेटा जो इतना बड़ा रूज वाला हो गया, इतना बड़े ताकत वाला, इतने बड़े अमीर आदमी बन गया, तो उन दिनों में चूंकि चौधरी साहब का बड़ा नाम था, चर्चा था, तो मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम भी चौधरी ज़ोहरलाई के नाम को पसंद किया और फैसला किया कि इसका नाम अपने बेटे का नाम चौधरी ज़ोहरलाई ही रखूंगा। एक तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि सेंट्रल पंजाब का आपको सेक्रेटरी इत्तलात जो है वो बनाया गया, तो क्या गुजरातियों के लिए आपके पास क्या खुशखबरी है? अगर कल को ये सीटें जीत जाते हैं, काफ लीग का जो ये विजन है इसका कोई फ्यूचर प्लान भी मौजूद है या ये महज एक सियासी बयानिया है? चौधरी शाफे और चौधरी सालक साहब का विजन ये है कि गुजरात में कब्जा ग्रुप को खत्म करना है। अगर किसी की जायदाद प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जा करे तो 24 घंटे से पहले वो कब्जा जो है वो खत्म करवाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं बाबर बेगम, आप देख रहे हैं ABHD TV। मैं आज आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवानी चाह रहा हूं कि एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, सियासी नाम, चौधरी ज़ोहरलाई। चौधरी ज़ोहरलाई का जब भी नाम ज़बान पे आता है तो यकीन है ना इंसान एक बार जो है वो शौक लगता है, क्योंकि सियासी घराना है चौधरी ज़ोहरलाई का, जैसे कि परवेज़ लाई, शजात सैन, चौधरी वजाद सैन, और आजकल उनके आगे तीसरी नस्ल जो है वो सियासत में है और वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर, मनसब पर भी वो फाइज रहे। सो हमारे साथ भी चौधरी ज़ोहरलाई साहब हैं, तो हम इन्हें पूछेंगे कि एक वो चौधरी ज़ोहरलाई थे, ये भी चौधरी ज़ोहरलाई हैं, तो क्या चौधरी ज़ोहरलाई क्या उनके रिलेटिव्स हैं या इन्होंने उनसे मुतासर होकर नाम रखा या इत्तफाक से रखा गया या इनका उनके साथ कोई तल्लक भी है? ये सारी बातें करेंगे आज चौधरी ज़ोहरलाई से और इनसे पूछेंगे कि ये चौधरी ज़ोहरलाई जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके बारे में क्या जानते हैं, इन्हें क्या पता है। ये सारी आज एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलेगी ABHD TV पर। तो आइए बात करते हैं चौधरी ज़ोहरलाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल जनाब? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका ज़ोहरलाई जो नाम है ये आपके वालिदैन ने रखा या चौधरी ज़ोहरलाई को उस वक्त इतना नाम बन चुका था कि लोग समझते कि अपने बच्चों का नाम जो है ज़ोहरलाई रखा जाए? बस ऐसे सूरत हाल थी कि ज़ोहरलाई साहब 1954 में इस्टेब्लिश हुए थे पहली दफ़ा सियासी तौर पे, तो उस वक्त हमारे इलाके में बहुत बड़ा उनका चर्चा था, बहुत बड़ी धूम थी। तो उन दिनों में मेरी पैदाइश हो गई, तो इस तरह जब मेरे वालिदैन ने, मेरे ख़ास तौर से वालिद साहब ने देखा कि सरदार साहब का बेटा जो इतना बड़ा रूज वाला हो गया, इतना बड़े ताकत वाला, इतने बड़े अमीर का आदमी बन गया, तो उन्होंने उसी लहज पर, जैसे मैंने पहले बताया भट्टो साहब का नाम था जब, तो सब लोगों ने भट्टो नाम रखना शुरू कर दिए। तो उन दिनों में चूँकि चौधरी साहब का बड़ा नाम था, चर्चा था, तो मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम भी, क्योंकि हम एक इलाके थे, एक तकरीबन गाँव से थे, तो ज़मीनें हमारी इकट्ठी हैं, तो इस तरह हमारा इलाका भी एक ही बनता था। तो इस तरह हमारे वालिद साहब ने इनके चौधरी ज़ोहरलाई के नाम को पसंद किया और फैसला किया कि इसका नाम, अपने बेटे का नाम चौधरी ज़ोहरलाई ही रखूँगा। अरे वाह! आपने सुना कि चौधरी साहब बता रहे हैं कि हमारी ज़मीनें भी एक साथ हैं, हमारा गांव भी एक है, हमारे बड़ों का मिलना जुलना भी है, तो मतलब जो है इनका तल्लक भी सरज़मीन गुजरात से है, तो इनका नाम भी इनके वालिदैन ने ज़ोहरलाई रखा। अच्छा, ज़ोहरलाई नाम रखने के बाद क्या फिर आपको सियासत से इंटरेस्ट हो गया या पैदाइशी तौर पे था? नहीं, जब हम चौधरी ज़ोहरलाई साहब को देखते थे, चौधरी तजम्मुल साहब को देखते थे जब सियासी तौर पे, क्योंकि ये हमारी वड़ाइश बिरादरी से तल्लक था, मेरा भी उधर वड़ाइश बिरादरी से तल्लक था, तो हम इनको कॉपी करने की कोशिश करते थे कि यार इतने बड़े आदमी बन गए हैं ये, तो हम इनके बस हर वक्त के इनके पोस्टर, इनके झंडे, इनकी गाड़ियों के साथ खूब घूमते चलते फिरते, जब इलेक्शन होता था तो इनके साथ साथ इनकी कॉपी करते थे और बड़ा अपने आप को महसूस करते थे कि किसी न किसी दिन हम भी ऐसे ही सियासतदान बनेंगे जैसे चौधरी ज़ोहरलाई है। अच्छा, चौधरी ज़ोहरलाई की ज़िंदगी में भी आपने यकीनन उनको देखा होगा, उनके साथ चले होंगे, तो क्या उस वक़्त आप सियासी वर्कर थे, किसी ओहदे पे फायज थे, कोई ऐसा मनसब आपको सौंपा गया
مسلم لیگ کے حوالے سے کہ جس پہ آپ کام کرتے رہے یا اب آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت اتنا تو نہیں تھا، مطلب ہے کہ مجھے کوئی سیاسی عہدہ ملتا، یا میں اس وقت میرا بچپن تھا تقریباً، تو میرا خیال ہے نیئر بورڈ میں 15-16 سال کا تھا، تو بس وہ شروع کیا ان کے ساتھ. لیکن ان کے ساتھ ہر جلسے میں جاتے تھے، ہر جگہ ان کے ساتھ جانا ہمارا ہوتا تھا، اور ان کے ورکر کے طور پر ان کے ساتھ کام کرتے تھے ہم. جیسے عام ورکر ہوتا ہے وہی جھنڈے لگانے، پوسٹر لگانے، تقریریں کرنی، یہ ہمارا عام شغل ہوتا تھا ان کے ساتھ. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ چودھری ظہور اللہ کی زندگی میں کیا ایسی بات تھی جو آپ کو پسند تھی؟ آپ نے ان کو دیکھا، کام کرتے دیکھا، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دیکھا، ایسے بہت کم لوگ موجود ہیں، مطلب وقت کافی عرصہ گزر گیا، تو کیا ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا ہو؟ ظہور اللہ کو سارے سیاستدان متاثر جن سے میں نے دیکھا، تمام پاکستان کے سیاستدان ان کے پاس آتے تھے اور بہت بڑے متاثر ہوتے تھے کہ ایک سب سے پہلے تو ان کا دسترخوان اتنا وسیع اور اتنا جاندار ہوتا تھا کہ سب لوگ ایک دم بڑے آ کے وہاں پہ انجوائے کرتے تھے. جتنے سیاستدان ہیں اس وقت کے، بابا نصر اللہ خان تھے، صفدر خواجہ صاحب تھے، اور بہت زیادہ. لیکن ان میں اس کے علاوہ اور بہت زیادہ چوہی صاحب میں صفات پائی جاتی تھی کہ چوہی صاحب غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے. بے شمار غریبوں، یتیموں، بیووں کا انہوں نے ہر مہینے خرچہ لگایا ہوا تھا. اس کے علاوہ وہ خرچ کے تو ماہر تھے نا، اور سیاست میں آ کر انہوں نے اتنا خرچ کرتے تھے کہ مخالفین بھاگ جاتے تھے. مخالفین کو انہوں نے ایسی شکست دی کہ جو آج تک مثال بنی ہوئی ہے کہ وہ اتنا خرچ کرتے تھے الیکشن پہ کہ لوگ ان کے خرچ، ان کی خدمات سے متاثر ہو کر پھر چوہدری ظہور اللہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جو موجودہ وقت ہے مطلب اس میں، تو کیا آپ کو کسی منصب کی ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ ہاں، اس وقت چوہدری ظہور اللہ صاحب کے صاحبزادے چودھری شجاعت صاحب نے اور چودھری سالک صاحب اور چودھری شافع صاحب نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے. مجھے انہوں نے سینٹر پنجاب کا انفارمیشن سیکرٹری بنایا ہے کافی لیگ کا، اور اس کے ساتھ مجھے انہوں نے بہت زیادہ ہدایات بھی دی ہیں. اور ان کا پیغام، چودھری شجاعت صاحب کا پیغام میرے ذمہ میں لگایا، ہر گلی گلی محلے محلے مجھے پہچانا ہے کہ میں ان کے ساتھ، میرا مطلب ان کا چودھری شجاعت صاحب کے جو بیٹے ہیں دونوں صاحبزادے چودھری سالک صاحب اور چودھری شافع صاحب کا نشان ٹریکٹر ہے. ہم انشاءاللہ ٹریکٹر کا نام لے کر، ان کا امیج لے کر گلی گلی محلے محلے جائیں گے. اور چودھری شجاعت صاحب ہم پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے. جو انہوں نے سیٹ یا ذمہ داری مجھے دی ہے یہ سینٹر پنجاب انفارمیشن سیکرٹری کی، تو انشاءاللہ اس پر ہم پورا اتریں گے. چودھری صاحب، آپ بھی چودھری ظہور اللہ ہی ہیں اور وہ بھی چودھری ظہور اللہ ہی تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کا مشن تھا، جو ان کا زندگی میں وہ کرنا چاہتے تھے، آج اس کا وارث کون ہے؟ آپ کون فیملی کو، کس کو دیکھتے ہیں کہ جو ان کے راستے پر چل رہا ہے اور وہ بات اس میں جھلکتی ہے اور وہ نظر آتی ہے؟ چودھری ظہور اللہ صاحب کا تو بہت بڑا ویژن تھا، بہت بڑے پروگرام تھے انہوں نے اپنے زندگی میں بہت زیادہ کام کیے ہیں. اور لیکن اتفاقی طور پر، ذاتی طور پر 1981 میں شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد پھر چودھری شجاعت صاحب میدان عمل میں آئے، انہوں نے بے شمار کام کیے، بے شمار خدمت کی گجرات عوام کی. اس کے بعد اب ان کی تیسری نسل چودھری شافع صاحب اور چودھری سالک صاحب، جو کمیاں پیشی رہ گئی، جو وہ کام دورے چھوڑ گئے کسی وجہ سے، وہ اب چودھری شافع صاحب اور چودھری سالک صاحب نے عہد کیا ہے کہ یہ کام ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور وہاں گجرات کے عوام کی خدمت کریں گے. اور جو کام کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، کچھ ہو گئے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں برے کار لا کر ہم گجرات کو، عوام کو ثابت کریں کہ ہم واقعی چودھری ظہور اللہ کے جانشین ہیں. ایک تو بہت بڑی اچھی بات ہے کہ سینٹرل پنجاب کا آپ کو سیکرٹری اطلاعات جو ہے وہ بنایا گیا، تو کیا گجراتیوں کے لیے آپ کے پاس کیا خوشخبری ہے؟ اگر کل کو یہ سیٹیں جیت جاتے ہیں تو کیا ایک دوسری یہ بھی وضاحت فرمائیے گا کہ گجرات میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یا یہ الیکشن دونوں پارٹیاں ہی اسی حلقے میں لڑیں گی؟ جو پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ وہ یہ کیا کریں گے، ہم جناب ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا ویژن ہے جو کاف لیگ کا، وہ تو یہ ہے کہ ہمارا شہر، یہاں پہ میں نے مثلا آج ایک ہاسپٹل ہے ہمارے پاس اس وقت جو موجود ہے، جو آج سے 50 سال پہلے بنا تھا.
اب اس کو دیکھ کر اس طرح اسکول بہت کم ہے، اسپتال بہت کم ہے، اور یہ ہمارے چودھری شافی صاحب اور چودھری سالک صاحب نے یہ بھی مجھے ہدایات دے رکھی ہیں کہ ہم انشاءاللہ بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور نوجوانوں کو لیے ہم نے ٹیکنیکل کالج بنانے ہیں ہر شہر میں، کم از کم 3 4 ٹیکنیکل کالج بنائیں گے تاکہ ہماری ینگ نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ بلکہ ہر شہر میں ہم 4 ہاسپٹل بنانے کا پروگرام بنایا ہے کہ اس کے ہر شہر کے مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف ایک بڑا بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے، تاکہ پہلے اس وقت آبادی بہت کم تھی تو ایک وقت کام چل جاتا تھا۔ اب عزیز بٹی ہاسپٹل کا ہم گجرات دیکھیں تو وہاں پہ کتنے ہزار لوگ جاتے ہیں اور وہاں اتنے پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی کم ہے، وہاں فیسلٹیز بھی کم ہے، اور بلڈنگ بھی کم ہے، اور چونکہ آبادی اب بہت زیادہ ہو گئی، 50 سال پہلے اور پوزیشن تھی، اس وقت اور پوزیشن ہے۔ تو میں تو اپنے جتنے بڑے ہیں ہمارے چودھری شجاعت صاحب کے، ان سے بھی ان کے علم میں بھی لانا چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ گجرات کے لیے بلکہ پنجاب کے لیے بھی پوری کوشش کریں کہ ہر شہر میں زیادہ سے زیادہ ہم فیسلٹیز کر کے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ چلیے زورلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویژن ہے اس کا کوئی فیوچر پلان بھی ہے، یا اس کا کوئی فیوچر پلان بھی ہے، یا یہ محض سیاسی بیانیہ ہے؟ نہیں وہ انشاءاللہ فیوچر پلان تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن وہ پہلے سوال کا جواب تھوڑا رہ گیا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ سیٹ کے ایڈجسٹمنٹ کا جی وہ سیاسی پوزیشن کیا ہے اس وقت، صورتحال جو ہے قاف لیگ کی اور نون لیگ کی کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب بڑے ویژن والے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ چودھری شجاعت صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، پچھلے دن وہ آئے تشریف لائے تھے، اور چودھری شجاعت صاحب نے ان کو ویلکم کیا۔ اس وقت چودھری شافی صاحب موجود تھے، چودھری سالک صاحب موجود تھے، بلکہ وہاں پہ کافی باتیں ڈیسائیڈ ہوئیں، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کافی حد تک ہماری ان سے ہو چکی ہے، لیکن کچھ باتیں ابھی پینڈنگ ہیں جو انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی کے سپرد کر دی ہیں، وہ اس کے فائنل نتیجے میں پہنچ جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ عن قریب نشر کر دی جائیں گے۔ تو جو لیکن گجرات کی جہاں سے سیٹ کا تعلق ہے، چودھری شافی اور چودھری سالک صاحب کی یہ کنفرم ہے کہ یہ نون لیگ ان کے مقابلے میں نہ کو بندہ کھڑا کرے گی، بلکہ سپورٹ کرے گی ہمارے کینڈیڈیٹوں کو، جس کو قاف لیگ سپورٹ کرتی ہے، نون لیگ بھی سارے ورکر ان کو سپورٹ کریں گے، اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے سپورٹ کریں گے۔ اس طرح زبانی کلامی سپورٹ نہیں کریں گے جس طرح وہ یہ عوام سمجھ رہے ہیں، اور واقعی ہم توقع کرتے ہیں کہ سارے نون لیگ والے قاف لیگ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے۔ جی شکریہ۔ آگے آئیے گا کہ جو میں نے پوچھا آپ سے کہ قاف لیگ کا جو یہ ویژن ہے اس کا کوئی فیوچر پلان بھی موجود ہے، یا یہ محض ایک سیاسی بیانیہ ہے؟ نہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں نا، جو شافی صاحب اور جو سالک صاحب، ان کا ویژن تو بالکل مختلف ہے۔ سب کا ہم نے پہلے بہت زمائے ہیں، بہت یہاں ایم پیدا ہوئے، بہت زیادہ چلے گئے، ہماری عمر بھی اس وقت کافی ہے، ہماری زندگی میں تو بے شمار ہم نے وہ چیز دیکھا، بے شمار ایم حضرات کو دیکھا، لیکن چودھری شافی اور چودھری سالک میں جو ویژن پایا جاتا ہے نا، وہ نیا جدید، اور ان کی نیت، میں تو رہا ہوں ان کی نیت اور ان کا کردار اس حد تک وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے چودھری شجاعت صاحب اور چودھری ظہور کا نام بھی زندہ کرنا ہے، اور معیشت کو بنانا ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ جو روزانہ میں اوپر سے ہدایات ملتی ہیں نا، ان کا یہ ویژن ہے کہ مظلوم کی مدد کا، اور قبضہ گروپ تو بالکل ختم کرنا ہے کہ گجرات میں قبضہ گروپ کا کہیں نام و نشان بھی ہمیں نظر نہ آئے۔ اگر کوئی ایسی صورت بنے تو ہمارے علم میں لایا جائے، ہم انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اس کا قبضہ واپس کریں گے۔ یہ چودھری شافی صاحب اور چودھری سالک صاحب کا ویژن ہے۔ جی ناظرین، سنا آپ نے چودھری شافی اور چودھری سالک صاحب کا ویژن یہ ہے کہ گجرات میں قبضہ گروپ کو ختم کرنا ہے۔ اگر کسی کی جائیداد پراپرٹی پر کوئی بھی قبضہ کرے تو 24 گھنٹے سے پہلے وہ قبضہ جو ہے وہ ختم کروایا جائے گا۔ اب آپ اپنے کمنٹس جو ہے کر کے وہ بتائیے گا کہ گجرات کا جو پیرس کا خواب ہے وہ تعبیر ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا کون سی پارٹی ہے جو گجرات کو پیرس بنا سکتی ہے؟ آپ نے ساری بات سنی، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چودھری ظہور صاحب کا میں بہت مشکور اور ممنون ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے چینل کو ٹائم دیا۔
اس کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔